बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अदालती अमूर पर गहरी नज़र रखने वाले हलकों की जानिब से कुछ बड़े दावे और बड़े सवालात आ रहे हैं सामने, एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 7 रुकनी आइनी बेंच ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के ख़िलाफ़ अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया है और आज मुकम्मल तौर पर जजेस की जानिब से आने वाले रिमार्क्स ने अटॉर्नी जनरल को मंसूर अवान साहब को मुकम्मल तौर पर नॉकआउट कर दिया। दलाइल दे रहे थे वो 9 मई के हवाले से, और इसी दौरान जो रिमार्क्स सामने आए ख़ास तौर पे 2 से 3 जज साहिबान की जानिब से, वो खासे हैरान कुन थे, खासा मानी खेज थे और इस किस्म के सवालात उठा रहे हैं अदालती हल्के के क्या इन रिमार्क्स के बाद जो 9 मई का मामला है वो मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर फारग हो चुका है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान 9 मई के हवाले से जो उनका बयानिया था उसकी तस्दीक हो गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। बहरहाल हैरान कुन सरप्राइज आइनी बेंच की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को करार दिया जा रहा है उनके रिमार्क्स को, और ये भी कहा जा रहा है कि इन जज साहबान के रिमार्क्स ने 9 मई के हवाले से जो मुकम्मल गेम थी, जो सारी की सारी बाजी थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बनाई गई थी, वो जनाब मुकम्मल तौर पर उलट कर रख दी है। पहले मैं वो तफसीलात जनाब आपके सामने रखता हूँ, फिर कुछ दीगर आज की डेवलपमेंट जिनका बराह रास्त तौर पर इनके साथ ताल्लुक़ है। सुप्रीम कोर्ट का जनाब 7 रुकनी आइनी बेंच था, उन्होंने फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के ख़िलाफ़ केस का फ़ैसला आज जो है वो महफूज कर लिया है और आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि महफूज शुदा फ़ैसला इसी हफ्ते सुनाया जाएगा और शार्ट आर्डर जो है वो इसी हफ्ते जारी करेंगे। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अटॉर्नी जनरल के आइनी बेंच से अपील का हक देने के लिए ऑब्जर्वेशन जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। ये बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने ये दरख्वास्त की थी, ये इस्तदा की थी कि जनाब अपील का हक देने के हवाले से ऑब्जर्वेशन जारी करें, और सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आइनी बेंच था, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही थी, सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर यह समाअत हो रही थी। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान जो हैं वो पेश हुए और दलाइल देते हुए कहा कि 9 मई को दिन 3 बजे तक शाम तक 39 जगहों पर हमला किया गया, और आगे चलकर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में एक साबिक वज़ीर आज़म को फांसी हो गई थी मगर रद्द-ए-अमल में इस पार्टी ने वो नहीं किया जो 9 मई को हुआ। अच्छा, यहाँ पर इस मामले को हम रोकेंगे, तारीखी हक़ाइक़ किसी अगली वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे कि पीपल्स पार्टी ने 9 मई से भी बढ़कर क्या कुछ किया था, पीपल्स पार्टी का 9 मई क्या था, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया। सरेदस्त इतना मैं आपके सामने रखता हूँ कि जनाब फ़ौजी वर्दी पहने एहलकार जो हैं वो शहीद भी हुए थे जब पीपल्स पार्टी ने जो है वो 70 की दहाई के अंदर भुट्टो साहब की हुकूमत गिराए जाने के बाद अपना रद्द-ए-अमल दिया था। मैं फ़िलहाल उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा, वो कभी तफसीलात अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा, लेकिन शायद मंसूर अवान साहब को तफसीलात नहीं पता। अच्छा, उन्होंने कहा जनाब कि जमहूरियत बहाली तहरीक में सारी जमातों पर पाबंदी थी, MRD की तमाम क़यादत पाबंद सलासल थी, असगर खान 3-3.5 साल तक नज़रबंद रहे, इस दौरान भी 9 मई जैसा कोई कदम नहीं उठाया गया। अच्छा, अब भी ये तारीख़ी तौर पर हक़ाइक़ से सरफ़ नज़र है, गलत बयानी है, उस वक्त जो कुछ हुआ वो जनाब इससे कहीं ज़्यादा था, और अब तो खैर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया भी नहीं, सवालिया निशानात हैं कैसे क्यों कर हुआ, उस वक्त तो इससे बहुत कुछ बढ़कर पीपल्स पार्टी ने किया था। और फिर आगे चलकर वो ये कहते हैं कि 9 मई को रिएक्शन भी अगर ये हुआ तो उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती, हमारा मुल्क एक आम मुल्क नहीं है, जोग्राफिया की वजह से हमें काफ़ी ख़तरात का सामना है। और फिर उन्होंने क्या कहा कि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ये सवाल तो हमारे सामने है ही नहीं कि जुर्म नहीं हुआ, आप अपील की तरफ आएँ। अच्छा, ये बड़ा मानी खेज़ है ना कि उनका ये कहना कि ये सवाल तो सामने है ही नहीं कि जुर्म नहीं हुआ, तो क्या समझा जाए कि क्या जुर्म हुआ है। इस हवाले से उन्होंने रिमार्क्स अपने महफूज रखे। उन्होंने कहा आप अपील की तरफ आएँ, अपील का बताएं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये सवाल ना भी मौजूद हो तो भी इस पर बात करना ज़रूरी है, और जिना हाउस हमले में गफलत बरतने पर फ़ौज ने महकमाना कार्रवाई भी की, 3 आला अफसरान को बग़ैर पेंशन और बग़ैर मराद के रिटायर्ड किया गया। अच्छा, अब जब उन्होंने ये बात कर दी कि जनाब इसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल था, एक ब्रिगेडियर था, एक लेफ्टिनेंट कर्नल था और 14 अफसरान की कारकर्दगी पर उन्होंने कहा जी अदम इत्मीनान का इज़हार किया गया और नापसंदीदगी और अदम एतमाद का मतलब है कि अब इन्हें मज़ीद कोई आगे चलकर
ترقی جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی، جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے یہ پوچھا کہ کیا فوج نے کسی افسر کے خلاف فوجداری کارروائی کی ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ فوجداری کارروائی تب ہوتی جب جرم کیا ہوتا، محکمانہ کارروائی 9 مئی کا واقعہ نہ روکنے پر کی گئی۔ جسٹس جمال خان نے کہا کہ آرمی ایکٹ واضح ہے کہ محکمانہ کارروائی کے ساتھ فوجداری سزا بھی ہوگی۔ اچھا، اسی دوران کچھ اور ریمارکس کے متعلق بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے عدالتی آج کی سماعت کور کرنے والے حلقوں کی جانب سے، جو کہ یہاں پر اس طرح سے جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہے رپورٹ ہوتے ہوئے پاکستانی میڈیا کے اندر۔ وہ کیا ہے وہ بھی جناب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جسٹس مسرت ہلالی صاحب کی جانب سے پوچھا گیا کہ کیا جناح ہاؤس کا گیٹ پھلانگا گیا تھا یا اندر سے کسی نے کھولا تھا؟ اگر اندر سے کسی نے کھولا تو ملی بھگت کا جرم بنے گا۔ اچھا، اب یہ مین سٹریم میڈیا اس کو رپورٹ نہیں کر رہا، اس کے اوپر بہرحال سوالات ہیں۔ یہ اس کو کیونکہ سوشل میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، کچھ وہ لوگ بھی رپورٹ کر رہے ہیں جو وہاں پر موجود تھے، اس لیے میں یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور کیونکہ انہوں نے کہا جی اگر اندر سے کسی نے کھولا تو ملی بھگت کا یہ جرم بنے گا، اور پھر اٹارنی جنرل نے اس پر کہا کہ میں اس کو چیک کر کے بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہوا تھا۔ اور پھر جسٹس جمال مندوخیل نے یہ بھی کہا کہ کیا 9 مئی کو جو ہوا جرم کی نیت سے ہوا، کیا نیت احتجاج ریکارڈ کرانے کی تھی یا حملہ کرنے کی؟ یہ بھی جسٹس مندوخیل نے پوچھا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے نیت احتجاج کی ہوئی ہو مگر معاملہ حد سے زیادہ تجاوز کر گیا ہو۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ حد سے زیادہ معاملہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے تھا مگر کر گیا۔ اور پھر منصور اوان صاحب نے کہا 9 مئی کو جو ہوا وہ جرم ہی تھا۔ اور پھر نعیم اختر افغان صاحب نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ غلط راستے پر چل پڑے ہیں، ہم نے 9 مئی واقعہ کو میرٹ پر کسی کو بات نہیں کرنے دی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرٹ پر نہیں بات کرنے دی۔ میرٹ پر بات کرنے سے ٹرائل اور اپیل میں مقدمات پر اثر پڑے گا۔ 9 مئی کی تفصیلات میں گئے تو بہت سے سوالات اٹھیں گے۔ 9 مئی پر اٹھنے والے سوالات کے جوابات شاید آپ کے لیے دینا ممکن نہ ہو۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا بغیر پینشن ریٹائرڈ ہونے والا جنرل کور کمانڈر لاہور تھا؟ اور پھر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ جی، کور کمانڈر لاہور ہی کو بغیر پینشن ریٹائر کیا گیا۔ پھر نعیم اختر افغان صاحب نے یہ بھی پوچھا کہ کیا کور کمانڈر لاہور ٹرائل کورٹ میں بطور گواہ پیش ہوئے ہیں؟ پھر اٹارنی جنرل نے کہا جی ٹرائل کورٹ سے جب اپیل آئے گی تو عدالت کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر نعیم اختر افغان صاحب نے کہا کہ یہی تو بات ہے کہ آپ جواب نہیں دے سکیں گے، یہی ہم کہہ رہے ہیں، بہتر ہے آپ یہ باتیں نہ کریں۔ اور پھر جسٹس مسرت ہلالی صاحب نے کہا کہ آئین میں ترمیم مشکل کام ہے لیکن 26 مرتبہ کر لی گئی، یعنی آخری مرتبہ آئین کے اندر جو ترمیم آئی وہ 26ویں آئینی ترمیم تھی نا۔ تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں ایسا کیا ہے کہ اس میں آسانی سے ہونے والی ترمیم بھی نہیں کی جاتی؟ فوجی عدالتوں سے سزاؤں کے خلاف اپیلیں دائر ہو چکی ہیں، اٹارنی جنرل نے کہا، اور اب تک 86 جو مجرمان ہیں اپیلیں کر چکے ہیں، باقیوں کو اپیل دائر کرنے میں رعایت دیں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا جی آج میں نے 45 منٹ مانگے تھے، جن میں سے 25 منٹ عدالتی سوالات کے تھے، 20 منٹ صرف جسٹس جماعت مندوخیل کے لیے تھے۔ جسٹس جماعت مندوخیل نے کہا کہ مجھے اپنا کوئی مسئلہ نہیں، ملک کے مستقبل کا سوچ رہا ہوں۔ اچھا، اب یہ جو میں نے علیحدہ سے آپ کے سامنے ریمارکس رکھے ہیں نا، ان میں سے کچھ اکثر بلکہ رپورٹ نہیں ہوئے، کچھ جو رپورٹ ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر اس کی ریزن بھی آپ کو میں بتاتا ہوں، کیونکہ کہا جا رہا ہے کچھ حلقوں کی جانب سے کہ کچھ ریمارکس جانتے بوجھتے ہوئے مین سٹریم میڈیا کے اوپر رپورٹ نہیں کیے۔ پھر یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ریمارکس کچھ اور آتے ہیں، فیصلہ کچھ اور آتا ہے، لیکن بہرحال کچھ حلقے جو وہاں موجود تھے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ریمارکس بھی آئے ہیں۔ اچھا، جسٹس جمال مندوخیل نے جب یہ بات کی کہ آرمی ایکٹ واضح ہے کہ محکمانہ کارروائی کے ساتھ فوجداری سزا بھی ہوگی، تو کوئی جواب نہیں تھا اٹارنی جنرل کے پاس۔ جب انہوں نے پوچھا نا کہ کیا جب آپ نے ان کو بغیر پنشن کے ریٹائر کر دیا، ان کی ترقیاں نہیں ہو رہی، تو کیا ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کے علاوہ کوئی فوجداری سزا بھی انہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب فوجداری سزا تو تب ہوتی جب جرم کیا ہوتا۔ تو پھر آگے یہ وہ سوال بھی آ گیا کہ اگر گیٹ اندر سے کھولا گیا تو پھر تو جرم جو ہے وہ کسی اور جانب سے بھی کیا گیا۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو ریمارکس ہیں، بہرحال انہوں نے ایک ہلچل اس وقت عدالتی حلقوں پر جو حلقے نظر رکھتے ہیں، جو عدالتی معاملات پر، وہاں بہرحال اس وقت جب میں آپ کے سامنے ویڈیو رکھ رہا ہوں تو ایک ہلچل ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ غلط راستے پر چل پڑے ہیں، ہم نے 9 مئی کے واقعہ پر میرٹ پر بات نہیں کر رہے، میرٹ پر بات کرنے سے ٹرائل اور مقدمات پر
فرق پڑے گا 9 مئی کی تفصیلات میں گئے تو بہت سے سوالات اٹھیں گے. 9 مئی پر اٹھنے والے سوالات کے جواب شاید آپ کے لیے ممکن نہ ہو. اور یہ ڈان نے خیر اس کو رپورٹ کیا, جیو نے اس کو اس طرح سے رپورٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ کیا بغیر پنشن ریٹائر ہونے والا جنرل کور کمانڈر لاہور تھا؟ اٹارنی جنرل نے کہا جی ہاں, کور کمانڈر لاہور ہی کو بغیر پنشن کے ریٹائر کیا گیا. پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا کور کمانڈر لاہور ٹرائل ہائی کورٹ میں بطور گواہ پیش ہوئے ہیں؟ اب یہ چیز بھی ڈان رپورٹ کر رہا ہے, باقی رپورٹ نہیں کر رہے. سمجھ رہے ہیں نا. اٹارنی جنرل نے کہا کہ ٹرائل کورٹ سے جب اپیل آئے گی تو عدالت کو معلوم ہو جائے گا, جس پر جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ یہی تو بات ہے, میں نے کہا تھا آپ جواب نہیں دے سکیں گے, بہتر ہے آپ یہ باتیں نہ کریں. اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں 9 مئی کے میرٹس پر بات نہیں کر رہا, جو پوچھا گیا اس کا جواب دیا. جسٹس جمال مدخیل نے کہا کہ ملک کے مستقبل کے لیے ہم سوال پوچھ رہے ہیں. جسٹس مسرت حلالی نے کہا کہ ہمیں بھی اپنے پیارے ملک کے مستقبل کی فکر ہے. آرمی ایکٹ میں کتنی بار ترمیم ہوئی؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ آرمی ایکٹ میں متعدد بار ترمیم ہو چکی. جسٹس مسرت حلالی نے کہا کہ آئین میں ترمیم تو بڑا مشکل کام ہے, لیکن 26 بار ترمیم ہو چکی ہے, آرمی ایکٹ میں کیوں ترمیم نہیں ہو رہی؟ یعنی اب یہ بھی کانٹیکسٹ دیکھا جانا چاہیے نا. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہوئی ہے, لیکن مسرت حلالی صاحبہ کے پاس یقیناً معلومات ہوں گی نہیں ہوئی, تبھی وہ کہہ رہی ہیں کہ آرمی ایکٹ میں کیوں ترمیم نہیں ہوئی. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں آخر ایسا کیا ہے کہ اس میں آسانی سے ہونے والی ترمیم بھی نہیں کی جاتی؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ فوجی عدالتوں کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں دائر ہو چکی ہیں. اور آگے پھر وہ انہوں نے بات کہ مستقبل کا سوچ رہا ہوں. آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف پھر یہ جو کے خلاف اپیلیں تھیں نا, اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا. اور امین الدین خان صاحب نے یہ اعلان کر دیا وہاں پر کہ محفوظ شدہ فیصلہ اسی ہفتے, یعنی آج سوموار ہے نا, منگل بدھ جمعرات جمعہ جو ورکنگ ڈیز ہیں اگلے 4, انہوں نے کہا کہ اسی کے اندر جو ہے وہ سنایا جائے گا. اور شارٹ آرڈر بھی اسی ہفتے ہم جاری کر دیں گے. ہو سکتا ہے پہلے شارٹ آرڈر آئے پھر اسی ہفتے تفصیلی فیصلہ آئے, یا ہو سکتا ہے دونوں اکٹھے آ جائیں, لیکن بہرحال اسی ہفتے کی انہوں نے ڈیٹ دی. اٹارنی جنرل نے استدعا کی کہ جناب اپیل کا حق دینے کے لیے سپریم کورٹ کا آئینی بینچ آبزرویشن دے. پارلیمنٹ کو قانون سازی کے لیے کہنے کی مثال میں عدالتی فیصلہ موجود ہے, اور سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت توسیع کا فیصلہ بھی موجود ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اس فیصلے میں تو پارلیمنٹ کو باقاعدہ ہدایت جاری کی گئی تھی, پارلیمنٹ کو قانون سازی کے لیے 6 ماہ کا وقت دیا گیا تھا, اور یہ معاملہ اس سے نہیں ملتا جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کہ جب قانونی کالعدم ہو گیا ہے تو پھر اپیل کا تو سوال ہی نہیں ہے. اچھا, اس موقع پر حفیظ اللہ نیازی جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان ہیں انصار عباسی کی طرح, حسان نیازی صاحب کے والد ہیں, عمران خان پر پاکستان تحریک انصاف پر اکثر اوقات بڑی بے جا تنقید کرتے رہتے ہیں. انہوں نے ایک عجیب و غریب سٹیٹمنٹ دی ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حفیظ اللہ نیازی روسٹم پر آگے اور موقف اختیار کیا کہ میں 5 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں. میرے بیٹے حسان نیازی کو 10 سال قید کی سزا ہوئی ہے. خواجہ حارث نے فوجی عدالتوں کی جو تعریفیں کی ہیں وہ سن کر دکھ ہوا ہے. قانون جس نے بھی توڑا اس کو سزا ملنی چاہیے. اچھا, وہ کہتے ہیں نا وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا, بیٹے کی تو بات کر رہے ہیں, ساتھ کوشش کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کے اوپر الزامات لگانے. کہتے ہیں 2014 کے دھرنے میں وزیراعظم ہاؤس, پارلیمنٹ, ریڈیو اسٹیشن پر حملے کیے گئے, ہجوم حملہ آور ہوا, وزیراعظم ہاؤس سے باہر نکالنے کا انہیں منصوبہ تھا, کیسز عام عدالتوں میں گئے. 9 مئی کا جرم بیرونی سازش سے بڑا نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنی سپریم کورٹ اور سول عدالتوں پر اعتماد کرنا چاہیے. زندگی کے کچھ سال بچے ہیں اس ملک میں, قانون کی حکمرانی چاہتا ہوں. یعنی ایموشنل انہوں نے بات تو کی, لیکن کھل کے انہوں نے یہ بات نہیں کی. آگے چل کر انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا جو جرم ہے بیرونی سازش سے بڑا نہیں ہو سکتا. یہ بات تو واقعی درست ہے, لیکن 9 مئی کو کیا کو پاکستان تحریک انصاف نے جرم کیا ہے؟ پہلے تو یہ تو ثابت ہونا چاہیے نا. اچھا, پھر انہوں نے کہا جی بھارتی میڈیا چلا رہا ہے کہ بھارت نے پاکستان میں 2 مقدمات کو لاک کر رکھا ہے. ایک کوٹ لکھپت جیل ہے, دوسرا جوہر ٹاؤن لاہور ہے. میرا بیٹا بھی کوٹ لکھپت جیل میں قید ہے. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے ان 2 مقدمات کو لاک کر رکھا ہے, یعنی بھارت یہاں پر, کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھارت جہاں پر حملہ کر سکتا ہے, یعنی جوہر ٹاؤن اور کوٹ لکھپت جیل میں. اور پھر انہوں نے کہا جی میرا بیٹا جو ہے وہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر جو ہے وہ قید ہے. جسٹس مسرت حلالی نے ریمارکس دیے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا, بے فکر رہیں. جسٹس جمال مدخیل نے ریمارکس دیے کہ ہمارا جو دفاع ہے وہ مضبوط ہے. یعنی انہوں نے بھی اس بات کا وہی مطلب سمجھا جو میں اور آپ سمجھ رہے ہیں. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ شاید جہاں ان کا بیٹا قید ہے وہاں بھارت حملہ کر دے گا, جس پر عدالت نے کہا کہ ہمارا دفاع محفوظ ہے, آپ بالکل بے فکر رہیں. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کو یہ بات جہاں پر کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ بھارت نے, یا یہ انفارمیشن ان کے پاس کہاں سے آئی, کیسے آئی, اس کے پیچھے کیا ہے کہ جناب کوٹ لکھپت جیل کو بھی جناب انہوں نے جو ہے وہ لاک کر رکھا ہے. لیکن بہرحال ایک بات ہے کہ آگے چل کر کسی وقت یا کسی اور کیس کے اندر اگر میرٹ کے اوپر بھی اس معاملے کے اوپر بات ہونا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی, تو آپ عمران خان صاحب کے فارمولے پر عمل کر سکتے ہیں. انہوں نے تو کہہ رکھا ہے کہ آپ ایک عدالتی کمیشن بنا دیں. عدالتی کمیشن اسی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر, اسی آئینی بینچ کے اندر ہو. حالانکہ یہ اپنی مرضی کے لگائے گئے ججز ہیں. اس حکومت نے اپنی مرضی کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز بھی لگائے, چیف جسٹس بھی تعینات کر دیا, آئین اور قانون کا حلیہ بگاڑ دیا. جنہوں نے بننا تھا چیف جسٹس وہ نہیں بن پائے, جنہوں نے جج بننا تھا وہ نہیں بن پائے. اپنی مرضی کے ساتھ سب کچھ ہو گیا. اس کے اندر یقیناً طاقتور حلقوں کا بھی یہ خواہش تھی, نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی جو چنتخب حکومت ہے اس کی بھی یہ خواہش تھی.
اب کیا ڈر ہے کہ جناب آپ ان عدالتوں کے نیچے بھی کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنانا چاہتے؟ جیسا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ بنائیں جوڈیشل کمیشن، انہی عدالتوں کے اندر ہم اس کو قبول کرنے کو تیار ہیں، آپ اس سے انویسٹیگیٹ کرائیں کہ آخرکار ہوا کیا تھا۔ کیونکہ عمران خان تو بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج تو لائیں، سی سی ٹی وی فوٹیج تو نکال کر دیکھیں، ہو سکتا ہے اس میں کچھ پردہ نشینوں کے نام ہو، اور پردہ نشینوں سے وہ مراد نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے نون لیگ کے ماضی میں بھی اس قسم کے کام کرتی رہی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر بھی اس نے حملہ کیا، یہاں اس کے اندر بھی وہ ملوث ہو سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی جو وزیر داخلہ تھے وہ محسن نقوی صاحب تھے، وہ کہاں سے کیسے کیوں کر لائن لیتے ہیں، زرداری صاحب سے ان کا کیا تعلق ہے وہ بھی آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ تو بہرحال جو کرکس ہے نا وہ آج کی اس بڑی انتہائی ڈیولپمنٹ کا وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک جو بیانیہ ترتیب دیا گیا تھا نا، وہ ایک تو پہلے ہی پاکستانی عوام نے اس کو اڑا دیا تھا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ مکمل طور پر اس وقت فارغ ہوتا نظر آیا جب ان ریمارکس کے جواب میں جو ہے وہ جو اٹارنی جنرل صاحب ہیں حکومت کے، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو جناب یہ ہیں آج کی تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔